बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 13। आइए मनोहर जी, आप मेरे साथ आइए, रम्मा ने कहा और मनोहर जल्दी से अपनी जगह से उठ गया। असल में रम्मा ही मनोहर से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। उन लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटियां बांध ली थी। उनकी जिम्मेदारी यही लगाई गई थी कि वो मनोहर को संभाले। वो मनोहर को साथ लिए आगे बढ़ गई। ये क्या हुआ? आज पिताजी कैसे नाजिल हो गए? उनके मन में क्या ख्याल आया है? मनोहर ने हंसते हुए कहा, क्या? वो कहते हैं कि ये पुरअसरार देवियां हैं जो जादू मंत्र जानती हैं और घोड़े इन्हीं की वजह से जीते हैं। अरे नहीं, अब ऐसी भी क्या बात है मनोहर जी? वैसे जवाहरलाल जी भी हैं बड़े तेज। क्यों? मनोहर, बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं कुछ कहूँ? लो, तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा रम्मा। मैंने जवाहरलाल की आंखों में एक अजीब सी हवस देखी थी। कई बार उनकी निगाहें मेरे बदन पर उठी और मुझे शर्म आई। मनोहर ने संजीदगी से रम्मा के चेहरे को देखा और कहा, हालांकि पिता को ये करना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो मेरे माता के पिता हैं। मैं तो खैर शादीशुदा हूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं शादी करनी है रम्मा जी, लेकिन क्या पिताजी को इस बात की इजाजत दी जा सकती है? मनोहर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। इस मसले को रोको। तुम चिंता ना करो रम्मा, पिताजी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ये तो है हमारा घर है, तुम्हारा घर है मनोहर, लेकिन बस जरा उन पे निगाह रखना। ठीक है, मनोहर ने गुस्सेले लहजे में कहा। रम्मा अपना काम कर चुकी थी, खूब मदारत की गई। वैसे ये भी सच है कि जवाहरलाल भी रम्मा की जानिब मुतवज्जे थे और कई बार वो रम्मा को गहरी निगाहों से देख चुके थे। एक दो बार मनोहर ने भी इस बात को महसूस किया था। फिर जब दोनों बाप बेटा घर पहुंचे तो मनोहर ने कहा, पिताजी आप पिता है मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपके सामने जुबान खोलूं, लेकिन बाज मामलात में कुछ कहना ही पड़ता है। क्या आपने वहां जाकर अच्छा नहीं किया? अरे क्यों? पिताजी बुरा तो नहीं मानेंगे? जो कुछ आप वहां कर रहे थे वो कोई अच्छी बात तो नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? आप रम्मा को अजीब सी निगाहों से तक रहे थे। हाँ मनोहर, तुम ठीक कहते हो। बात असल में ये है कि वैसे तो जीवन में बहुत सारे उलट फेर आते रहते हैं। ये बात तुम ही नहीं, तुम्हारी माताजी भी जानती हैं कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं रहा, लेकिन एक कारोबारी महरूमी जरूरी है। तुम अभी बच्चे हो, कोई बात नहीं समझ सकोगे। मैं ये चाहता हूँ कि रम्मा को अपने जाल में फांसूं। जवाहरलाल ने बिल्कुल साफ सुथरे लहजे में कहा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं उसे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस तरह मेरे एक नए जीवन का आगाज होगा। मनोहर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। उसने कहा, और अगर मैं आपसे ये कहूँ पिताजी कि यही काम मैं भी करना चाहता हूँ तो तुम बेवकूफी करोगे। क्यों? इसलिए कि तुम अभी कुछ भी नहीं हो। मतलब ये कि तुम मेरे ही बल पर जी रहे हो। ना तुम्हारा कोई काम है और ना कुछ करते हो। अभी तुम इस काबिल नहीं कि ऐसा कोई अमल कर सको। अगर आप ये समझते हैं पिताजी तो मैं आपसे अलहदगी इख्तियार कर लेता हूँ। ये भी मुमकिन नहीं। तो फिर ठीक है, आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? रम्मा को बता दूंगा कि पिताजी एक पुरखवस आदमी है, इनसे होशियार रहे। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। जो कुछ भी आपका मन चाहे करें। देख लूंगा तुझे, मैं भी देख लूंगा, मनोहर ने कहा और गुस्से से पांव पटकता हुआ अपनी जगह से बाहर निकल आया। वैसे तो शैतान की ज़ुर्रियात कायनात के चप्पे चप्पे में फैली हुई है और वो मुसलसल अपनी कोशिशों में मसरूफ है। नतीजे में जो कुछ हो रहा है दुनिया जानती है। इंसान का दुश्मन बन गया। बड़ी बड़ी इजादात हुई हैं, एक दूसरे को फना करने के लिए मोहब्बतें खत्म हो गई हैं। हवस और दीवानगी ने अरूज पाया है। ये दौर शैतान की कामयाबी का सबसे बड़ा दौर है और शैतान खुश है कि उसकी नस्ल में इजाफा होता जा रहा है। बहरहाल वो कहीं एक जगह महदूद नहीं, उसके खुलनाक कारनामे न जाने कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। लेकिन हम जिन किरदारों के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं वो रम्मा, रूपा, राधा, रागनी और रजनी है। ये शैतान की नई नई शागिर्दें हैं। अपने काम बहैरों वो भी सर अंजाम दे रही हैं और इनका रद्द अमल और अमल इंसानों के लिए इंतहाई होलनाक है। बहुत से घर तबाह कर चुकी हैं और अभी न जाने कितने घरों की तबाही इनके हाथों से होने वाली है। बहरहाल इनमें जरा मुख्तलिफ तबीयत रजनी की है जो अपनी जिंदगी में खेल में मसरूफ है।
رما منوہر اور جواہر کے درمیان جھگڑا ڈگڑوا چکی ہے اور شیطان اس سے خوش ہے، یہ اپنی جگہ خوش ہے۔ اس وقت بھی یہ چاروں اپنی شاندار حویلی کے ڈائننگ ہال میں بیٹھی ہوئی آپس میں خوشگپیاں کر رہی تھی۔ رما نے کہا، رجنی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس حال میں ہے، جس حال میں بھی ہوگی ٹھیک ہی ہوگی۔ آشیش بگون خود ہم سب کے نگران ہیں اور ہم انہی کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ نتیجے میں جو زندگی ہم لوگوں کو حاصل ہے وہ اچھے اچھوں کو حاصل نہ ہوگی۔ تمہیں آشیش بگون کی ایک بات یاد نہیں؟ کون سی بات؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم سب الگ الگ ان کی کارنامے سر انجام دیں تو انہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ ہاں کہا تھا انہوں نے، مگر یہ ہو رہا ہے کہ ہم صرف ان کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، یعنی وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ یہ بات تو ہے، تو پھر سوچو ہمیں خود بھی اپنے طور سے کچھ کرنا چاہیے۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ اچانک کوکب سے ایک بھاری آواز ابھری اور ان سب کی گردنیں گھوم گئی۔ ڈائننگ ہال کے کمرے کی دیوار پر کچھ نقش ابھر رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ دیوار صاف، شفاف اور پوری طرح حسین تھی، لیکن اب اس دیوار پر کچھ ابھار پیدا ہو رہے تھے اور یہ ابھار آشیش بگون کے مجسمے کے ابھار تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجسمہ دیوار پر نمودار ہوا اور وہ سب اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہروں پر احترام پیدا ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے اور جھک گئی۔ چاروں کے منہ سے بیک وقت نکلا، جے بگونتا، آشیرواد دیتا ہوں میں تمہیں میری شاگردو، بڑے اچھے طریقے سے تم اپنا کام سر انجام دے رہی ہو اور جو کچھ تم سوچتی ہو وہ بھی بہت کچھ ہے۔ بگونتا، کیا آپ ہمیں رجنی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ رجنی کو میں نے جس کام پہ بھیجا وہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر کسی مسلمان عالم کو بے وقوف بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی تک اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، لیکن بہرحال تم میں سے ہر لڑکی ذہین ہے اور اپنا کام بخوبی کرنا جانتی ہے۔ سنو رما، روپا، رادا اور راگنی، تم چاروں بہترین کارنامے سر انجام دے چکی ہو۔ اس وقت میں تمہیں ایک اہم ذمہ داری سونپ رہا ہوں، مگر تم میں سے کسی ایک کو، رما تو منوہر اور جواہر کے درمیان تنازع بن گئی ہے، تم تینوں میں سے کوئی یہ کام سر انجام دے گا جسے آپ پسند کرے بگوتا۔ روپا، تم نے سب سے پہلے اپنا کام کیا تھا، میں تم سب کو آزما چکا ہوں، بہت مشکل کام نہیں، بس کچھ لوگ ہیں جو ایک عمارت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بلکہ داخل ہونے والے ہیں۔ یہ عمارت زمانہ قدیم سے ایک عصبی کھنڈر تھی اور یہاں میری پوجا ہوا کرتی تھی۔ پھر زمانہ جدید کے لوگوں نے اس کا خلیہ بدل دیا۔ پہلے یہ عمارت ایک ویرانے میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ویرانے آباد ہوتے چلے گئے اور پھر یہ عمارت بھی خرید کو توڑ دی گئی اور اس کی جگہ ایک نیا مکان تعمیر کر لیا گیا۔ وہ مکان برسوں سے ویران پڑا ہے، لیکن اب یہ سنا ہے کہ وہ آباد ہونے والا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جس جگہ میری پوجا ہوتی رہی ہے وہاں انسان آباد ہوں، انہیں پریشان کرنا ہے، اور یہ کام روپا میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تمہیں تو ایسے کام کی مشق ہے جس کے نتیجے میں یہ حویلی تمہاری ہے۔ جاؤ وہاں اس مکان میں اپنا کام سر انجام دو، تم جانتی ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جے آشیش بگونتا، آپ کا جو حکم ہو۔ روپا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے۔ پھر شیطان نے باقی لڑکیوں کو مخاطب کیا، رما تم اپنا کام سر انجام دیتی رہو، اور راگنی اور رادا تم بھی اپنے لیے کوئی کام ایسا تلاش کرو جو دلچسپ اور پرکشش ہو۔ جی ہم آپ کا حکم سر آنکھوں پر مانتی ہے بگوتا، رادا اور راگنی نے کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم کام سر انجام دو۔ روپا میں تمہیں تمام تفصیلات بتائی دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ مجسمے کے نقوش دیوار میں گم ہوئے اور پھر ایک سایہ چلتا ہوا اس کے سامنے سے گزرا۔ روپا اس سائے کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ آشیش بگون نے اسے جو ہدایت کی تھی وہ اب اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار تھی، چنانچہ اب وہ اس مکان کی جانب چل پڑی جس کا پتہ آشیش بگون نے اسے بتایا تھا۔ شیطان کی عبادت گاہ کی تاریخ نہ جانے کیا تھی، لیکن وہ جگہ تھی بڑی حسین۔ سڑک کے اختتام پر کھیتوں کے بیچوں بیچ یہ شاندار اور پر اسرار عمارت واقع تھی۔ اس کے پیچھے انتہائی خوبصورت درختوں کے جھنڈ تھے۔ مکان 3 منزلہ بنا ہوا تھا اور سورج کی روشنی میں خوب اچھی طرح چمک رہا تھا۔ روپا نے اس مکان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ مکان کافی بڑا تھا اور اس کی آرائش دیکھنے کے قابل تھی۔ شاندار باغیچہ، سنگ مرمر چبوترے، اس قدر شاندار مکان تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائے۔ ویسے اس میں عبادت گاہ جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہو سکتا ہے زیر زمین کوئی عظیم و شان تہخانہ ہو جس میں شیطان کی عبادت کی جا رہی ہو۔ مکان میں پرانی چیزوں کا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ شاندار ٹائلوں کی انگیٹھیاں، گنبددار چھت جس کے درمیان خوبصورت زنجیروں کی 7 مورتیاں لٹکی ہوئی تھی۔ حسین بالکنی نے مکان کا حسن دوبالا کر دیا۔ بہرحال روپا نے اس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لیے آرام کا بندوبست اور آنے جانے والے جوڑوں کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کون تھے، کیا تھے، اس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہ تھا، لیکن پھر ایک صبح اس نے بہت سے لوگوں کو اس مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنے آپ کو ایک سائے کی شکل میں تبدیل کیا۔
جو کسی کو دیکھے سے نظر نہ آئے، بس ایک ہلکا سا سایہ اگر دیکھنے والا بہت گہری نگاہوں سے دیکھے تو اسے نظر آئے۔ روپا نے ان میں سے 3 جوڑے دیکھے جو مکان میں داخل ہو کر بہت خوش نظر آ رہے تھے اور آپس میں سلسلے میں باتیں کر رہے تھے۔ روپا ان کے اتنے قریب ہوئی کہ ان کی تمام باتیں سن سکے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے اس قدر قریب ہونا بے حد ضروری تھا۔ کسی کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کوئی ایسی عجیب و غریب شے اس کے پاس موجود ہے جو نہ تو بدروح ہے نہ مردود ہے، لیکن وہ ایک پر اسرار عورت ہے، ایسی عورت جس کے بارے میں ابھی انہیں کوئی اندازہ نہیں۔ اس کی گفتگو سے روپا نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ سب الگ الگ لوگ ہیں اور یہاں مل جل کر رہنے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ بزرگ بھی تھے۔ بہرحال روپا اپنا کام انجام دینے میں مصروف ہو گئی۔ ادھر آنے والے بہت خوش تھے۔ یہ مکان ان کی توقع سے کہیں زیادہ حسین تھا اور اس کے حصول میں انہیں کافی دشواری پیش آئی تھی۔ ان میں سے ایک جوڑا نادر خان اور شمیرہ تھا۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور اس نئے نویلے جوڑے کو مکان کے حصول میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر ان کا رابطہ 2 اور جوڑوں سے ہوا۔ ان کی شادی کو بھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یہاں تک کہ ان سب نے مل جل کر فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا مکان لے لیا جائے جس میں سب مل کر رہ سکے۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے بہت تلاش کے بعد یہ مکان کرائے پہ حاصل کیا۔ ہر جوڑے کے لیے اس مکان میں ایک کمرہ تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس مکان کا کرایہ بہت کم تھا۔ بس اتنی سی بات تھی کہ ایک سڑک کے اختتام پر کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع تھا اور تھوڑا سا عام آبادی سے ہٹ کر الگ تھلگ تھا۔ بہرحال وہ سب انتہائی خوش تھے کہ ایک اتنا اچھا مکان ان کے حصے میں آیا۔ نادر اور شمیرہ کے والدین کے حصے میں وسیع ہال کے سرے کا ایک کمرہ آیا۔ مکان کافی بڑا تھا اور 30 منزل تقریباً بند ہی تھی۔ ویسے گرمی سے بچاؤ بھی تھا اور سامان بھی زیادہ بکھرنے نہیں پایا تھا۔ سامان کو ترتیب دینے اور مکان کی آرائش میں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ مکان خوب اچھی طرح سجا ہوا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مالکوں نے اس قدر شاندار مکان چھوڑنا کیوں گوارا کیا۔ اس مکان میں پرانی چیزوں کا خزانہ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سامنے کی ہاپگاہ میں شاندار ٹائلوں کی انگیچی بنی ہوئی تھی۔ کمرے عام طور سے بیضوی تھے اور چھت گنبددار۔ بہرحال مکان بہت ہی خوبصورت تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کیا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ شمیرہ اور 2 اور لڑکیاں سیڑھیوں کے دروازے پر رنگ کرنے لگی۔ اچانک ہی انہوں نے بل کھاتی آہنی سیڑھیوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی اور تینوں حیرت سے چونک پڑی۔ وہ مڑی تو پوری سیڑھیاں ان کی نگاہوں کے سامنے آئی۔ پیروں کی چاپ اب بھی سنائی دے رہی تھی لیکن اس پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے خوف سے سکڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ تینوں عورتیں دہشت زدہ ہوئی۔ انہوں نے رنگ کرنا چھوڑا اور وہاں سے ہٹ کر ایک گوشے میں آ بیٹھی۔ میں تمہیں سچ بتاؤں، مجھے تو کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا۔ کیسا احساس؟ شمیرہ نے پوچھا۔ کئی بار مجھے یوں لگا ہے جیسے کچھ پر اسرار قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، دوسری لڑکی بولی۔ تم یقین کرو، کئی بار میں نے ایک پر اسرار عورت کو اس سامنے والے صحن میں گردش کرتے دیکھا، بس ایک سایہ نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ ارے باپ رے باپ، اتنا خوبصورت مکان، اگر یہ آسیب زدہ ہوا تو، اس میں اگر بھوت پریت رہتے ہوں تو کیا وہ ہمیں یہاں رہنے دیں گے؟ لیکن بس یہی الفاظ انہوں نے ادا کیے، کوئی خاص تبصرہ نہ کر سکی۔ البتہ رات کو شمیرہ نے نادیہ کو یہ تفصیل بتائی اور نادر مسکرا دیا۔ خواتین کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کہانی گڑھنا ضروری ہوتا ہے شمیرہ، ان خیالات کو دل سے نکالو اور خبردار کسی سے اس کا تذکرہ بھی مت کرنا۔ چونکہ بڑی مشکل سے ہمیں یہ مکان حاصل ہے، اگر تم نے دوسرے لوگوں سے کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوفزدہ ہو کر یہ مکان چھوڑ دیں۔ اکیلے تو اس مکان میں رہ بھی نہیں سکتے۔ وہ دونوں بھی وہاں موجود تھی۔ کون؟ نائلہ اور رافیہ۔ اچھا، وہ دونوں بھی موجود تھی؟ ہاں، تو پھر انہوں نے بھی اپنے شوہر سے اس کا تذکرہ کیا ہوگا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن نادر اس وقت اطمینان ہوا جب اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ عورتیں حماقت کر رہی ہیں اور اس مکان کے الگ تھلگ ہونے سے خوفزدہ ہیں۔ ان کے شوہر نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، بھلا اس خوبصورت مکان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چاہے ہمیں اس میں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کافی عرصے کے بعد ہمیں یہ مکان حاصل ہوا، چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس عورتوں کے دل سے خوف نکالنا ہوگا۔ 2 یا 3 دن گزر گئے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے پرسکون آرام کا بندوبست کر لیا۔ ان کے کمرے بھی ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ حالانکہ اس بڑے مکان کو اگر وہ چاہتے تو عمدگی کے ساتھ استعمال کر سکتے تھے، لیکن ابھی اس وقت تک زیادہ پاؤں نہیں پھیلائے جا سکتے تھے جب تک کہ یہاں تھوڑا سا پرسکون وقت نہ گزر جائے۔
چوتھا دن تھا اس واقعے کو۔ نائلہ اپنے کمرے میں آرام کی نیند سو رہی تھی کہ اچانک ہی اس کے شوہر عظیم نے نائلہ کے منہ سے گٹی گٹی آوازیں سنی۔ وہ ایک دم دہشت سے چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر روشنی جلائی اور نائلہ کو دیکھا۔ نائلہ اس وقت خوفزدہ انداز میں بستر پر تڑپ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں نکل پڑی ہوں۔ وہ خوفزدہ انداز میں اپنے گلے پر کسی کے نادیدہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عظیم اس کے قریب پہنچا، اسے زور زور سے پکارنے لگا، نائلہ کیا ہوا؟ کیا بات ہے نائلہ؟ کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، مجھے بچاؤ، میں اٹھ نہیں سکتی۔ نائلہ کی آواز بمشکل تمام سنائی دی اور عظیم بری طرح چیخ پڑا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر رافیہ، شوکت، نادر، شمیرہ بھی آوازیں دیتے ہوئے وہاں آئے۔ انہوں نے کسی نادیدہ طاقت سے نائلہ کو الجھتے ہوئے دیکھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں ہاتھوں کو فضا میں لہرا رہی تھی جیسے ہوا سے لڑ رہی ہو، اور عظیم کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ وہ نائلہ کو بستر سے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس نادیدہ قوت نے زور کے دھکے سے عظیم کو فرش پہ پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی نائلہ بھی بستر سے اچھل کر نیچے آ گری۔ اس کے ٹہنے پر موچ آئی اور سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ بمشکل تمام سب نے اسے اٹھایا۔ اس پر نیم غشی کسی کیفیت آ رہی تھی۔ اسے بستر پہ لٹایا اور پھر ساری رات وہی کمرے میں گزر گئی۔ بڑی ہی خوفناک صورتحال تھی۔ صبح نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوئی تھی۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ایک رات صدیوں کی رات ہو۔ دوسری صبح شوکت نے پیشکش کی، میں آبادی میں جا کر ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں۔ ہاں، نائلہ کو ڈاکٹر کو دکھانا لازمی ہے۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر جہاں سے باقاعدہ آبادی کا آغاز ہوتا ہے، میں نے ایک ڈاکٹر کا بورڈ لگا ہوا دیکھا، ڈاکٹر سرفراز MBBS۔ ہاں، وہ تو میں نے بھی دیکھا۔ کیا تم تنہا چلے جاؤ گے میرے دوست؟ کیوں نہیں، شوکت نے کہا اور ہمت کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ادھر نائلہ کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی۔ رات کے تجربے کو اب وہ خوفزدہ لہجے میں انہیں سنا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، نہیں عظیم، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ نائلہ، اس گھر میں رہنا ہماری مجبوری ہے۔ واقعات جو بھی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں ان سے بچنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، نادر نے کہا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد شوکت ڈاکٹر کو لے کر آیا۔ ڈاکٹر سرفراز اس علاقے کا پرانا رہنے والا تھا اور شاید اسے اس مکان کے مالکوں سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ اس نے نائلہ کو دیکھا، ایک دو انجیکشن لگائے، اس کے بعد آہستہ سے بولا، عجیب بات ہے یہ مکان۔ پھر وہ خاموش ہوا۔ ہاں، ڈاکٹر سرفراز اب اس مکان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے انجیکشن دے دیا، آپ ان کا خیال رکھیں، انہیں کسی ذہنی صدمے سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اپنی فیس لے کر چلا گیا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، لیکن کچھ دن کے بعد سیڑھیوں سے کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی اور یہ چادر سیڑھیوں کے سرے پر جا کر کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ پھر جب دوبارہ سنائی دی تو غسل خانے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور پانی گرنے لگا۔ ایک بزرگ جو نادر کے والد تھے سیڑھیوں کی طرف لپکے غسل خانے میں جا پہنچے۔ اندر کوئی نہ تھا، لیکن پانی پوری تیزی سے گر رہا تھا۔ انہوں نے اسے بند کیا اور واپس آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ کسی کے اوپر جانے کی آواز سننے لگے اور بزرگ اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ نائلہ کی کیفیت کا انہیں اندازہ تھا اور جو کچھ تصورات اس گھر کے بارے میں قائم کیے گئے تھے، بزرگ نے اس کی تردید کی تھی، اور اس تردید تھی کہ تصدیق کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے تھے۔ وہ اوپر جانے کی آواز کے تعاقب میں دوڑے اور سیڑھیوں کے اوپر جا کر یہ آواز کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ غسل خانے کی جانب بڑھی اور پھر انہیں دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی، لیکن دروازے پر کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ پھر پانی گرنے اور نہانے کے ٹب میں پانی گرنے کی آواز سنائی دی، حالانکہ پانی بالکل بند تھا۔ بہرحال یہ صورت جاری تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور کس مقصد کے تحت یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن شام کے وقت جب گھر کے تمام لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز بڑی نمایاں تھی۔ سب چونک پڑے۔ اس وقت بالکل یہی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھر میں داخل ہوا ہو اور سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہو۔ وہ سب کے سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سامنے والے ہال کی جانب دوڑے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکل گیا، حالانکہ اس دروازے میں پہلے تالا لگا ہوا تھا۔ عظیم نے پھٹی پھٹی آنکھوں میں کہا، آہ، شاید اوپر کوئی موجود ہے۔ کون؟ شمیرہ کی آواز ابھری۔ تم لوگ ذرا یہاں رکو، ہم دیکھتے ہیں، شوکت بولا۔ یہ رافیہ کا شوہر تھا، لیکن رافیہ چیخ پڑی، نہیں شوکت، تم نہیں جاؤ گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، آؤ نادر دیکھتے ہیں۔ عظیم تم یہاں رکو، شوکت نے کہا۔ نادر اور شوکت آگے بڑھنے لگے۔ ابھی انہوں نے چند ہی سیڑھیاں طے کی تھی کہ اچانک انہیں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی نیچے آ رہا تھا۔ ان کی نگاہیں آنے والے کا جائزہ لینے کے لیے بھٹک رہی تھی، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ انہیں ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے جسم کو چھوتا ہوا گزرا ہو۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے سانس کی ہوا بھی شوکت کے چہرے سے ٹکرائی۔
پھر ساری سیڑھیوں پر ایسی بدبو پھیلی کہ ان کے لیے وہاں رکنا مشکل ہوا۔ وہ تیزی سے واپس نیچے اترے اور بڑے وحشت ناک انداز میں عظیم اور عورتوں کے پاس پہنچ گئے۔ عظیم نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اچانک ہی ایک بدبو پھیل گئی ہے وہاں۔ کیسی بدبو؟ یار مجھے کیا معلوم، شوکت نے کسی قدر جلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں آئے، لیکن وہ سران کئی روز تک پھیلی رہی۔ اب وہ اکثر سر جوڑے بیٹھے رہتے، ان کے چہروں پر شدید پریشانی کے آثار تھے۔ ان واقعات کے بعد مکان چھوڑ دینا انتہائی ضروری تھا، لیکن وہی بد نصیبی، کرایہ بہت کم تھا اور اب تک وہ اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھے ہوئے تھے کہ یہ صرف وہم ہے۔ عموماً ساتھ بیٹھے ہوا کرتے، عورتوں کی تو بری حالت ہوتی تھی۔ وہ لوگ یہ طے کر رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ واقعی یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہو گئی ہے۔ میں کہتی ہوں اگر تم لوگوں نے یہ مکان نہ چھوڑا تو کم از کم ہم عورتیں تو یہاں سے چلی جائیں گی۔ شمیرہ نے کہا، نہیں، تھوڑا سا وقت جہاں اور گزارو، ہو سکتا ہے غلط فہمی دور ہو جائے۔ لیکن غلط فہمی ہوتی تو دور ہوتی۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہے تھے تو اچانک ایک گاڑی کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ یہ گھوڑا گاڑی کی آواز تھی اور اس کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے ایک عجیب سا شور پیدا ہو رہا تھا۔ یہ شور آہستہ آہستہ مکان کے پیچھے جا کر بند ہوا، پھر انسانوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی اور یوں لگا جیسے گھوڑا گاڑی سے کوئی چیز اتاری جا رہی ہو۔ پھر یہ ہنگامہ آرائی ساری رات جاری رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تختے اتار اتار کر پھینکے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر جیسے ہی اجالے کی پہلی کرن پھوٹی، گھوڑا گاڑی آگے بڑھی، گھوڑے ہنہناتے ہوئے آگے بڑھے اور گاڑی کی کھڑکھڑاہٹ فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ یہ نیا کھیل تھا، اسے بھی برداشت کر لیا گیا۔ پھر ایک دن ایک اور افتاد پیش آئی۔ مکان کے حکم میں ایک پرانا کنواں تھا جو کہ خشک تھا اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک دن پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ اس وقت سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ مکان کے مکین پہلے سے اٹھے۔ اچانک ہی کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی بدحاسی سے چیخ رہا تھا، بچاؤ! ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کنویں میں گر پڑا ہو۔ وہ بڑا ہی بہادر آدمی تھا۔ وہ اکیلا ہی دوڑ پڑا اور کنویں کے کنارے پر پہنچ گیا۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ اس نے چیخ چیخ کر پکارا، لیکن نہ تو کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی اس کے بعد آواز سنائی دی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا، پھر جب واپس پلٹا تو ایک بار پھر چیخیں سنائی دی، بچاؤ! کوئی تو مجھے بچاؤ! اتنی دیر میں عظیم اور نادر بھی وہاں پہنچے۔ نادر نے شوکت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، واپس آ جاؤ شوکت، واپس آ جاؤ۔ بہرحال وہ وہاں سے واپس چل پڑے، لیکن بری حالت ہو رہی تھی۔ کچھ وقت تو آگے بڑھا، لیکن اب ایک نئی بات رونما ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے اور نہ جانے کیوں اب عورتیں بھی وہاں سے واپسی کے تقاضے نہیں کرتی تھی۔ جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اس کا پس منظر ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا اور شاید روپا صحیح انداز میں ان کو خوفزدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، یا پھر وہ لوگ اپنے حالات کا شکار تھے اور اس قدر بہادر تھے کہ صورتحال کو برداشت کر گئے تھے۔ روپا کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن بہرحال وہ اپنے معاملات میں مصروف تھی۔ ایک صبح عظیم اپنے کمرے سے نکلا اور باورچی خانے میں داخل ہوا۔ باورچی خانے میں اونچی الماریاں بنی ہوئی تھی۔ ان الماریوں پر ان لوگوں کا سامان بھی چنا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے چھوٹے سے بکس پر کھڑے ہو کر ایک اونچے طاق سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک زمین حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید ہلکا سا زلزلہ آیا ہے اور وہ سرد ہو گیا ہے۔ زلزلے میں شدت پیدا ہوئی اور وہ ایک دھماکے سے سر کے بر گر پڑا۔ جھٹکا رکا تو تاریک کمرے سے آہیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی گہری گہری سانسیں لے رہا ہو۔ بامشکل تمام وہ مرتبان اٹھا کر پلٹا، دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ آوازیں اور آہیں دوبارہ سنائی دینے لگی۔ اب یہ آہیں غصے اور اضطراب کی کیفیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد شور بھی رکا اور بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی تھی، اور جب اس نے یہ بات دوسروں کو سنائی تو انہوں نے اسے اس کا وہم قرار دیا۔ بہرحال وہ لوگ اب ان باتوں کا مذاق اڑانے لگے اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کیا کرتے۔ پھر ایک دن نادر کی والدہ اور شمیرہ تیسری منزل کو جانے والی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ تیسری منزل کی برساتی بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اوپر چھت پر چلی گئی۔ جب وہ اندر پہنچی تو دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہوا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس طرح انہیں کئی گھنٹے وہاں گزارنا پڑے۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی۔ نیچے موجود لوگوں کو دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید وہ لوگ زیادہ دیر رک گئے ہیں۔ بہرحال جب دروازے پہ غور کیا گیا تو اس کی چرخنی لگی ہوئی تھی اور اسے اس طرح بند کیا گیا تھا کہ وہ آسانی سے نہ کھل سکے، جبکہ پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی۔
کچھ روز کے بعد ایک خاندان ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ یہ نائلہ اور عظیم کے رشتہ دار تھے۔ ان کی والدہ انہیں ملنے آئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے قد کی عورت تھی لیکن بلا کا مضبوط ارادہ رکھتی تھی۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کی تمام افراد روحانیت کا علم رکھتے تھے اور ان کے شوہر ہر چیز کو روحانی قرار دیتے۔ خشک سالی میں یہ لوگ دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مدد چاہتے، اور وہ کسی تالاب کے پاس جا بیٹھتی اور اپنی توجہ آسمان پہ مرکوز کر دیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگتی۔ وہ اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں کو کمرے میں گھومنے، لڑکنے اور ناچنے پہ مجبور کر دیتی۔ یہ ان کی ایک خاصیت تھی۔ اور پھر اس دن جب وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو نادرہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث سکون بھی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ گھر میں موجود بری روحوں سے ملاقات کر سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ نائلہ اور اس کے شوہر کو تو اس بارے میں معلوم تھا کہ اماں یعنی یہ معمر خاتون اس سلسلے میں ماہر ہیں، لیکن دوسرے لوگ اس بات کو ذرا مشکل سے تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دادی اماں سے کہا، آپ یہاں معلومات حاصل کر کے بتائیں کہ کیا اس عمارت میں کوئی ہے؟ مطلب یہ کہ کیا یہ آسیب زدہ عمارت ہے یا صرف ہم اپنے وہم کا شکار ہو گئے ہیں؟ حالانکہ جتنے واقعات یہاں پیش آ چکے تھے اس کے بعد ان کو وہم قرار دینا بھی ایک حماقت کی بات تھی، لیکن بہرحال وہ لوگ اس سلسلے میں اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ دادی اماں نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی، اس کے بعد کہنے لگی، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کے سامنے بنے ہوئے ایک آتش دان پر سنہرے بالوں والی ایک خاتون کی تصویر لٹک رہی تھی۔ اس کی خد و خال دلکش اور رنگ حسین تھا۔ بال خوبصورت انداز میں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ دادی اماں نے کہا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ اس خاتون کی موت طبی نہیں ہوئی، اسے آہستہ آہستہ زہر دے کر مارا گیا، مگر لوگوں نے اسے طبی موت سمجھا۔ اچانک ہی دادا اماں کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے۔ انہوں نے گور کر دادی اماں کو دیکھا اور آہستہ سے بولے، تمہیں اپنا وعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ دادی یہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ دوسری صبح نائلہ نے دادی سے کہا کہ وہ مزید کچھ بتائیں۔ اس وقت دادا ابا شہر گئے ہوئے تھے۔ رافیہ اور شبیرہ بھی موجود نہ تھی۔ دادی اماں اور نائلہ وغیرہ وہاں تھی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد دادی اماں نے کہا، اگر تم واقعی اس بارے میں جاننا چاہتی ہو تو آؤ میرے ساتھ۔ ایک کمرے میں ہم روشنی سے کر کے خاموشی سے بیٹھیں گے اور ان کا انتظار کریں گے جو یہاں ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں۔ آخرکار دادی اماں نائلہ کو لے کر ایک خالی کمرے میں جا بیٹھی۔ نائلہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دادی اماں کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ انتہائی عالم فاضل قسم کی خاتون ہے اور یقیناً وہ کوئی اہم انکشاف کریں گی۔ کمرے کے اندر درمیان پہنچ کر دادی اماں ایک کرسی پر بیٹھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ نائلہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کو نائلہ کو ایک عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ دادی اماں کچھ دیر تک پڑھتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور ضرورت سے زیادہ بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ نائلہ یہ سب کچھ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تب دادی اماں کی آواز ابھری، وہ ایک عورت ہے، ایک خوبصورت عورت، لیکن افسوس وہ کوئی بدرو نہیں بلکہ وہ شیطان کی مدد کے لیے یہاں آئی ہے اور شیطان چاہتا ہے۔ ابھی دادی اماں نے اتنے ہی الفاظ ادا کیے تھے کہ اچانک شور کسی آواز سنائی دی۔ یہ شور اونچا اور کئی آوازوں میں بدلتا چلا گیا۔ نائلہ نے گھبرا کے دروازہ کھولا مگر کمرے میں خوفناک شور بدستور جاری تھا۔ ہوا اتنی سرد اور تیز تھی کہ رونگٹے کھڑے ہوئے جاتے تھے۔ دادی اماں کے ہونٹ بند ہوئے اور وہ سکتے کسی عالم میں کرسی پر بیٹھی بے حس و حرکت ہو گئی تھی۔ نائلہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ اس نے دادی اماں کا ہاتھ چھو کر دیکھا۔ ان کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ پھر اسی وقت اچانک ہی دادا ابا اور دوسرے افراد کمرے میں آئے۔ دادی اماں کی کیفیت دیکھ کر وہ بھی گھبرائے۔ بمشکل تمام انہیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لایا گیا۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد دادی اماں کو ہوش آیا اور وہ بری طرح تڑپنے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کے جسم میں سوئیاں چبو رہا ہو، لیکن ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بہت دیر تک ان کی یہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد تھکن سے نڈال ہو کر وہ گہری نیند سو گئی۔ نائلہ نے ساری صورتحال بتائی اور وہ سب تشویش بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہے۔ دادی اماں کا چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکتی تھی۔ بہرحال تمام لوگ خاموشی سے ان کی صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ دوسرے دن دادا چاند نے کہا، چلو ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم کسی بڑے المیے سے دوچار ہو۔ آخرکار انہوں نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ در حقیقت روپا نے جو کچھ کیا تھا وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب رہی تھی اور یہ لوگ گھر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس طرح شیطان زادی یا شیطان کی شاگرد کا ایک اور عمل پایا تکمیل تک پہنچنے والا تھا۔ ادھر یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، ادھر شیطان زادیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔
صرف ایک رجنی تھی جو ابھی تک اس عمل کے لیے قدم نہیں اٹھا سکی تھی۔ مولوی ایمان علی کے گھرانے نے اسے روک دیا تھا، اور بات یہی تک نہیں تھی بلکہ وہ کچھ اور صورتحال سے دوچار ہو گئی تھی۔ روما اور اس کا نوجوان بھائی، جس کا نام ابھی تک اسے معلوم نہ تھا، رجنی کے پاؤں کی زنجیر بن گئے تھے۔ دوسرے دن صبح رجنی پھر اپنی جگہ سے آئی اور فاختہ بن کر پرواز کرتی ہوئی بابا نواز کی حویلی پہنچ گئی۔ یہ جگہ اس کے لیے بڑی اہمیت کا مرکز تھی۔ اس جگہ پہنچنے کے بعد جہاں وہ بقیہ نوٹ چھوڑ کر آئی تھی، اس نے 2 اور نوٹ چونچ میں دبائے اور اڑتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ اس مظلوم گھرانے کی جانب تھا جہاں زندگی بڑی تنگ تھی۔ روما اپنی جگہ موجود تھی، اس کا بھائی گھر پر موجود نہیں تھا۔ دور سے ہی رجنی نے دیکھا روما خوش نظر آ رہی تھی۔ رجنی اس کے قریب پہنچی اور اپنی جون سے 2 نوٹ نکالے۔ روما چونک کر اس حسین فاختہ کو دیکھنے لگی۔ معصوم بچی نے مدھم آواز میں کہا، ارے تم یہ نوٹ کہاں سے لے آئی؟ پتہ ہے کل بھی ہمیں ایسے ہی نوٹ ملے تھے اور اس کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی آ گئی، ورنہ کب سے ہم کھانے پینے سے محروم تھے۔ فاختہ کی حیثیت سے رجنی رما کو کیا جواب دیتی؟ البتہ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر یہ دیکھا کہ اس وقت روما گھر پر اکیلی ہے۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی اور روما کے سامنے حقیقت کو اختیار کرنا اس کے لیے کوئی مشکل عمل نہ تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنے آپ کو انسانی جسم میں تبدیل کیا اور روما یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ معصوم بچی لمحے کے لیے خوفزدہ رہی، پھر جب اس نے اپنے سامنے ایک خوش شکل لڑکی کو دیکھا تو اس کے ننھے ننھے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم پری ہو فاختہ، پری ہو تم۔ رجنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی۔ اس نے پیار سے روما کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں یہی سمجھ لو۔ ارے واہ، میں نے تو صرف کہانیاں سنی تھی۔ اس طرح کے بچے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کے پاس ایک پری کو بھیجتا ہے اور وہ پری انہیں بہت سی اچھی اچھی چیزیں لا کر دیتی ہے اور بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں ساحل بھیا کو بتاؤں گی کہ ہمارے گھر ایک پری آئی تھی، اور پہلے بھی کیا تم نے یہ دونوں نوٹ ہم لوگوں کو دیے تھے؟ روما کی معصوم باتوں نے رجنی کو بڑا متاثر کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تمہارے بھائی کا نام ساحل ہے؟ ہاں۔ تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، وہ تو بہت پہلے مر گئے، بس ساحل بھیا ہیں۔ اچھا روما یہ بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ مجھے تو پتہ نہیں، ساحل بھیا کو معلوم ہوگا۔ خوبصورت پری، کیا تم ہمیں بہت ساری چیزیں دو گی؟ ہاں میں تمہیں بہت ساری چیزیں دوں گی، تم بے فکر رہنا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے ساحل بھیا سے کہنا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ بہت دیر تک رجنی روما سے باتیں کرتی رہتی۔ بچی بہت خوبصورت، بہت ہی پیاری تھی اور رجنی کو اسے باتیں کرتے ہوئے لطف آیا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی رہی۔ بچی نے بتایا کہ بہت دن کے بعد ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوا ہے، ورنہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ بہرحال پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دروازے پر دستک ہوئی تو روما جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساحل بھیا آ گئے ہیں، میں تمہیں ساحل بھیا سے ملواؤں گی فاختہ پری۔ رجنی نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ روما کو دروازے کی جانب جاگتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر اسے ایک دم خیال آیا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک ننھی سی مکھی کا روپ دھارا اور دیوار سے چپک کر بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے ساحل کے سامنے وہ اشتہار نہیں آ سکتی تھی۔ روما تو ناسمجھ بچی تھی، لیکن ساحل سمجھدار تھا اور خامخواہ الجھنیں پیدا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ساحل اندر آیا۔ روما کی تیز تیز آواز سنائی دے رہی تھی، ساحل بھیا آپ کو فاختہ پری سے ملاتی ہوں۔ کل اس نے ہمیں 2 نوٹ دیے تھے اور آج پھر وہ ہمارے لیے 2 نوٹ لائی ہے۔ دیکھو ساحل بھیا کتنی خوبصورت ہے وہ۔ چھوٹا سا گھر تھا، وہ چند قدم کا فاصلہ۔ روما پلٹی تو پھر اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش پھیل گئے۔ ارے کہاں گئی وہ؟ کہاں ہے فاختہ پری؟ فاختہ پری؟ کیا ہوا روما، کیا بات ہے بیٹا؟ دیکھو بھیا وہ 2 نوٹ لائی ہے، وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ارے یہ تو بالکل ویسے ہی نوٹ ہے جیسے ہم کل ملے تھے۔ میرے سامنے لائی تھی فاختہ پری۔ پہلے وہ فاختہ بن کر اڑتی ہوئی آئی، اس کی چونچ میں دونوں نوٹ دبے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنا اصل روپ دھارا۔ بہت دیر تک بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ روما بیٹا سچ بولو، کہاں سے آئے یہ پیسے؟ کیا مطلب بھیا، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں آپ سے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فاختہ پری ہے کہاں؟ پتہ نہیں، اڑ گئی۔ میرا خیال ہے تمہیں دیکھ کر اڑ گئی۔ ویسے اتنی خوبصورت تھی بھیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ رجنی دیوار پر چپتی ہوئی ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب و غریب احساس ابھر رہے تھے۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنی جگہ سے اڑ کر باہر نکل آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ روما سے بات کر کے آئی تھی، وعدہ کر چکی تھی کہ اسے بہت کچھ دے گی، لیکن اپنے بستر پر لیٹ کر اس کے دل میں جو گداز پیدا ہوا تھا وہ بہت ہی سنگین تھا۔ وہ اپنی کیفیت کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر اچانک اس کی نگاہ ایک کھڑکی کی جانب اٹھی اور ایک بار پھر اس کی ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ وہی 2 پراسرار آنکھیں۔ یہ پراسرار آنکھیں کس کی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اسے وہ آنکھیں بار بار نظر آ رہی تھی، کبھی کہیں کبھی کہیں۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، ابھی تک وہ اس کام کا آغاز نہیں کر سکی تھی جس کے لیے آشیش بھگوان نے اسے یہاں بھیجا تھا، بلکہ اب تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ مولوی ایمان علی جیسے نیک نفس انسان کے گھر میں کیا وہ کوئی ایسا غلط کام سر انجام دے سکتی ہے جس سے مولوی کو تکلیف پہنچے۔ اس دن صبح ناشتے کے وقت مولوی ایمان علی نے کہا، بیٹا ستارہ، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں چچا جان، میں تو یہاں بہت خوش ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا کہ اس نے ہمیں تمہاری خدمت کا موقع دیا۔ بیٹے ایک بات بتاؤ، انسان کو ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی چند لمحوں کے لیے دی جاتی ہے، اس میں نیکیوں اور برائیوں کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیکیاں ہمیں اس دائمی زندگی کے لیے تیار کرتی ہیں جو ہمارا اول اور آخر ہے۔ یہ تو صرف امتحان گاہ ہے۔ یوں سمجھو کہ جس طرح کوئی بچہ پڑھائی کرنے کے بعد امتحان دینے کے لیے کمرے امتحان میں جاتا ہے، اپنا پیپر حل کرتا ہے اور واپس نکل آتا ہے، بس دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے۔ ابتدا اور آخرت کی زندگی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ بہتر ہے کہ دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ دائمی زندگی کے لیے محنت کی جائے تاکہ امتحان میں کامیابی نصیب ہو سکے۔ رجنی کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا پورا بدن تھر تھرا رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے سردی سے بخار چڑھتا رہا ہو۔ بہرحال اس نے سب کچھ محسوس نہ کیا۔ اسی دن دوپہر کی بات ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور امینہ دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی جانب چل پڑی۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی، ارے انا زبیدہ آپ؟ دفتن ہی آنے والی نے امینہ کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ امینہ کی آواز بند ہوئی۔ آنے والی نے مسکرا کر کہا، تو مجھے نہیں جانتی پیاری بچی، میں تو بس ادھر سے گزر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ تمہارے دروازے پر دستک دوں اور تم سے ایک پانی گلاس مانگوں۔ وہ جو لڑکی پیچھے موجود ہے ذرا اس سے کہو ایک گلاس پانی لے آئے۔ رجنی دور سے یہ آواز سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت کی آواز کا مفہوم سمجھ کر اس نے جلدی سے پیچھے قدم اٹھائے، ایک گلاس میں پانی بڑھا۔ اس دوران بوڑھی اندر صحن میں آئی۔ نادرا اس وقت پڑوس میں گئی ہوئی تھی، مولوی ایمان علی بھی کسی کام سے نکلے ہوئے تھے۔ رجنی نے پانی کا گلاس انا زبیدہ کی طرف بڑھایا تو انا زبیدہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاس لیا اور اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ذرا اس میں جھانک کر دیکھو، کیا یہ پانی ٹھیک ہے؟ امینہ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، اس کا ذہن انا زبیدہ کی گرفت میں تھا۔ رجنی نے گلاس میں جھانک کر دیکھا، پورے گلاس میں ننھے ننھے سفید کیڑے پانی کے اندر تیر رہے تھے۔ رجنی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، ارے یہ کیڑے کہاں سے آئے؟ پانی تو میں بالکل صاف لے کر آئی تھی۔ ہاں، جہاں سے تم یہ پانی حاصل کر رہی ہو وہاں تو یہ پانی صاف تھا، لیکن تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ ایسا ہوا۔ میرے ہاتھ میں آنے کے بعد؟ رجنی نے بوڑھی عورت کو چہرہ دیکھا اور اچانک ہی اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر جو آنکھیں نظر آ رہی تھی یہ وہی آنکھیں تھی جو اسے ہر جگہ نظر آتی تھی۔ کتنی ہی بار اس نے ان آنکھوں کو مختلف طریقوں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہی آنکھیں تھی، 100% وہی آنکھیں تھی۔ رجنی کے بدن پر ایک تھرتھری سی طاری ہوئی۔ انا زبیدہ نے کہا، اور اس کی وجہ میں تمہیں اطمینان سے بتاؤں گی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، آنے والا مولوی ایمان علی ہی تھا۔ بوڑھی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے۔ پھر اس نے کہا، بزرگ خاتون، آپ کو یاد ہے ایک بار میری آپ سے ایک مزار پر ملاقات ہوئی تھی؟ ایک بزرگ کے اس کا موقع تھا۔ آپ نے وہاں مجھے ایک پہاڑی پر سے گرنے سے بچایا۔ میں سو گیا تھا اور جس جگہ سویا تھا وہ پہاڑی کا کنارہ تھا۔ اگر میں کروٹ بدل لیتا تو سینکڑوں فٹ نیچے کھائی میں جا گرتا۔ آپ نے مجھے جگا کر اٹھایا تھا، وہاں سے دور لے جا کر ایک جگہ پہ لٹا دیا تھا۔ انا زبیدہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، مولوی ایمان علی، بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات انسان کے ذہن سے چپک جاتی ہیں۔ یہ بڑی بات ہے تم نے مجھے یاد رکھا۔ آپ یاد رکھنے کی بات کر رہی ہیں، بعد میں آپ کو تلاش ہی کرتا پھرا۔ اگر آپ مجھے مل جاتی تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ ایک فرض تھا جو میں نے پورا کر دیا۔ ایک گلاس پانی پلاؤ، میرا قرض پورا ہو جائے گا۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، میں تو آپ کو یہاں مہمان رکھے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ آپ جہاں کہیں بھی مصروف ہو، کم از کم میری اس خواہش کو ضرور پورا کیجیے۔ ارے نہیں بابا، سڑک پر چلتے لوگوں کو اس طرح مہمان نہیں رکھ لیتے۔ بزرگ خاتون، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری یہ بات مانیں، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ جواب میں وہ مسکرانے لگی۔ پھر اس نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، ایک چھوٹا سا کام کرو کسی کے لیے اور اس کے گھر آ کر مہمان رہو۔ بخدا میرے دل میں یہ بات نہیں، بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ وقت کے لیے مہمان رکھوں۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری اگر یہی خواہش ہے تو ظاہر ہے
حاشی ٹھکرائی تو نہیں جاتی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ارے تم یہاں کھڑی ہوئی ہو امینا، چلو انتظام کرو۔ خاتون میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں؟ لوگ مجھے انا زبیدہ کہتے ہیں۔ جی میں بھی آپ کو یہی کہوں گا۔ اس کے بعد انا زبیدہ کے لیے ایک کمرہ محسوس کر دیا گیا، لیکن رجنی پر نہ جانے کیسا سحر طاری تھا۔ یہ عورت اسے بہت اچھی لگی تھی، لیکن پانی میں نظر آنے والے سفید کیڑے اس کی سمجھ میں نہ آئے تھے۔ جب امینا انا زبیدہ کے کمرے کی جانب بڑھی تو رجنی تیزی سے اس برتن کی جانب لپکی جس میں سے وہ پانی نکال کر لائی تھی۔ برتن کا پانی صاف شفاف تھا۔ رجنی نے یہ برتن دھویا بھی تھا، پھر یہ کپڑے، یہ کیڑے کیسے تھے؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ ادھر انا زبیدہ کمرے میں پہنچ کر امینا سے کہہ رہی تھی، امینا بیٹے، میں نے تمہارے منہ پر ہاتھ رکھا، میں نہیں چاہتی کہ تم کسی کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میری بچی، میں ایک بہت ضروری کام سے آئی ہوں یہاں، تمہارے پاس قیام کرنا تھا مجھے۔ شکر ہے کہ میرا کام بنا، تم اپنے آپ کو مجھ سے لا علم رکھو اور بالکل پریشان نہ ہو۔ جو ہوا اور اچھا ہی ہوگا۔ جی، امینا نے کہا۔ بہرحال رجنی کی سمجھ میں کیڑوں والی بات بالکل نہ آئی، لیکن نادرا کے آنے کے بعد گھر کا ماحول بڑا ہی خوشگوار ہوا۔ اب گھر میں 4 عورتیں تھیں اور مولوی ایمان علی اپنی محنت اور مزدوری سے جو کچھ کما لاتے وہی گھر میں خرچ کیا جاتا۔ اچھے حالات تھے، زندگی خوشگوار طریقے سے گزر رہی تھی۔ بہت سے لوگ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن مولوی ایمان علی کو صرف اللہ کا سہارا منظور تھا اور اسی پر بھروسہ کرتا تھا۔ ادھر انا زبیدہ نے ایک اور ہی نیا کام شروع کر دیا۔ تیسرے یا چوتھے دن کی بات ہے کہ ایک دن رجنی تنہا خاموش بیٹھی تھی۔ امینا اور نادرا گھر سے باہر کسی کام سے گئی تھی۔ گھر میں انا زبیدہ اور رجنی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ انا زبیدہ آہستہ سے چلتی ہوئی رجنی کے پاس پہنچی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ رجنی نے انا زبیدہ کو دیکھا اور نہ جانے کیوں اس کے بدن میں ایک کپکپی سی دوڑ گئی۔ حالانکہ انا زبیدہ کے چہرے پر اس وقت انتہائی نرم مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن رجنی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ انتہائی خوفناک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی ہو۔ رجنی سمٹ کر اندر آئی تو انا زبیدہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ ستارہ، اس نے رجنی کو آواز دی۔ رجنی نے ایک دم سے جھرجھری لی اور چونک کر انا زبیدہ کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کے منہ سے آہستہ سے آواز نکلی، جی تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں؟ انا زبیدہ نے انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل بیٹھ جائیے، رجنی آہستہ سے بولی اور انا زبیدہ بیٹھ گئی۔ ستارہ کے نام کا مقصد جانتی ہو کیا؟ جی، رجنی نے چونک کر پوچھا۔ آسمان پر چمکنے والا ستارہ، اور آسمان پر وہی چمکتا ہے جس نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہو۔ تمہارے والد کا نام کیا تھا؟ کیا؟ ستارہ ایک بار پھر خوفزدہ ہوئی، اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ ستارہ، جو کچھ تم حاصل کر چکی ہو، کیا تمہارے خیال میں وہ اتنا ہے کہ تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں دے دے گا؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ چلو چھوڑو، تم مجھے اپنے باپ کا نام بتاؤ گی؟ نہیں، ستارہ نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر ایمان علی پوچھے گا تب بھی نہ بتاؤ گے؟ انہوں نے آج تک مجھ سے میرے بارے میں نہیں پوچھا، رجنی نے کہا۔ انا زبیدہ پھر مسکرا دی۔ جانتی ہو کیوں؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ اس لیے کہ وہ تمہیں بھرپور اعتماد دینا چاہتا ہے، بے لوث بے غرض۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا سوال تم سے کر ڈالے جس کا جواب دینے میں تمہیں پریشانی ہو۔ جانتی ہو اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ رجنی خاموش رہی تو انا زبیدہ نے پھر کہا، شرافت، اچھائی، نیکی۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا موٹا سا احسان کیا جائے تو اسے پریشان نہ کیا جائے۔ آپ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ نہیں، میں تمہیں پریشان نہیں کر رہی۔ اصل میں بیٹی تم اندر سے اچھی ہو، شیطان نے تم پر بھرپور جال ڈالے ہیں، لیکن تم مجبور ہو کر اس کے جال میں پھنسی ہو۔ دل سے تم اس کی پیروکار نہیں، یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ رجنی کا دل دھک سے ہوا۔ یہ عورت اس کے اندر کی باتیں بھی جانتی ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر انا زبیدہ نے کہا، تمہارے دل میں محبت کا گزر ہے، تم اس گھر کو آباد کرنا چاہتی ہو اور اسی گھر سے تم نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا۔ میں روما کی بات کر رہی ہوں، روما جو تمہیں فاتحہ پری کہتی ہے۔ دیکھو تم مجھے پریشان مت کرو، میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ ہاں تم واقعی اس قدر شاطر نہیں جتنا وہ تمہیں بنانا چاہتا ہے، بلکہ باقی لڑکیاں تم سے کہیں زیادہ تیز، چالاک اور غلط ہے۔ دھوکہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے، تمہارے سلسلے میں اس نے غور نہیں کیا، اس لیے دھوکہ کھا گیا۔ مگر میری بچی، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ ستارہ ہے نا تمہارا نام؟ کیوں مجھ سے بار بار میرا نام پوچھ رہی ہو؟ رجنی نے پریشان ہو کر کہا۔ ستارہ ہے نا تمہارا نام؟ زبیدہ کا لہجہ انتہائی کرہت ہوا اور رجنی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بولو، مسلمان ہو نا تم؟ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو کلمہ پڑھو۔ کلمہ؟ ہاں میں تمہیں بتاتی ہوں، جو میں کہتی ہوں وہ کرو۔ بولو، کرو کی؟ ہاں کیوں نہیں؟ رجنی نے اپنی مدافعت کرتے ہوئے کہا۔ تو جو کچھ میں منہ سے کہہ رہی ہوں وہ کرو۔
اور پھر انا زبیدہ کی زبان سے کلمہ نکلا۔ رجنی چونکہ ہر قیمت پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے انا زبیدہ کے الفاظ دہرانا شروع کر دیے، اور جب پہلی بار کلمہ مکمل ہوا تو رجنی کے پورے وجود میں جیسے طوفان آیا۔ اس کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی، اس پر وحشتوں کا دورہ پڑا، آنکھیں پھٹی، کانوں سے دھواں نکلنے لگا، ہاتھ پاؤں شدید تشن کا شکار ہوئے۔ وہ زمین پر لیٹی، لیکن انا زبیدہ نے اس پر توجہ نہ دی۔ پڑھو، کلمہ پڑھو، جو میں کہہ رہی ہوں کہتی جاؤ۔ رجنی کے منہ سے وہ الفاظ نکل رہے تھے جو انا زبیدہ کہہ رہی تھی، اور اس کی کیفیت اب خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹتا جا رہا تھا، دل سینے سے باہر نکلنے آنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ مشکل تمام کہنا چاہتی تھی کہ عشیش بگوندہ، لیکن اس وقت اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر 2-3 بار اس نے اپنے منہ سے عشیش بگوندہ کی آواز نکالی تو انا زبیدہ نے کہا، پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور رجنی کے منہ سے وہی الفاظ نکلنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ذہن سے عشیش بگوندہ کا خیال نکلتا جا رہا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سکون پذیر ہوتی چلی گئی۔ اب اس کے منہ سے ایک ہی ورد نکل رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ دیوانگی کے عالم میں یہ پڑھتی جا رہی تھی، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو، وہ بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہو۔ انا زبیدہ کی آواز اسے آسمانوں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس نے انا زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھا، انا زبیدہ کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی، اور وہ مسکرا رہی تھی۔